खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके 8वें बाब में से। उस वक्त यस्सु कोहे ज़ैतून को गया और सुबह सवेरे फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। तब फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़ना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके उससे कहा, ए उस्ताद, ये औरत ज़ना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। मूसा ने तो शरीयत में हमें हुक्म दिया है कि ऐसों को संसार करें, बस तू क्या कहता है? उन्होंने ये उसे आजमाने के लिए कहा था ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने की वजह पाएं। मगर यस्सु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा और जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वो ही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर लिखने लगा। और वो ये सुनकर बुजुर्गों से लेकर एक एक करके चले गए और यस्सु अकेला रह गया और औरत बीच में खड़ी रही। तब यस्सु ने सीधे होकर उससे कहा, बीबी, वो कहाँ गए हैं? क्या किसी ने फतवा नहीं लगाया? उसने कहा, क्या खुदावन, किसी ने नहीं। और यस्सु ने कहा कि मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, चली जा, फिर गुनाह ना करना। अंजिल पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। और यस्सु ने कहा, मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, चली जा, फिर गुनाह ना करना। अजीज मोमिनीन, रोज़ों के दौरान आज 5वां इतवार है और पिछले 3 इतवारों से मुसलसल एक बड़े मौजू पर हम ध्यानो ज्ञान कर रहे हैं। और वो मौजू क्या था? रिपेंटेंस, तौबा, खुदावंद की तरफ वापस आना, गुनाहों से सच्ची तौबा करना, खुदावंद की तरफ रजू करना और उससे मेल करना। जब हम आज की तलावतों पर इनफैक्ट जब हम बातचीत करते हैं या इन पर गौर करते हैं तो मैं देख रहा था कि जो तीनों तलावतें हैं इनमें बुनियादी तौर पर क्या बयान किया गया है कि गुनाह के क्या नताइज हो सकते हैं। जब इंसान गुनाह करता है तो उसका नतीजा हौलनाक है, पहला। इसी तरह इंसान गुनाह तो करता है लेकिन इसके साथ साथ खुदा का अल्लाही रहम इंसान के लिए हमेशा दस्तयाब है। थर्ड एंड लास्ट, कि जब खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ करता है, जब खुदा हमें मुआफ करता है, जब हम खुदा के लाही रहम का शख्सी तजर्बा करते हैं तो क्या ज़रूरी नहीं कि हम भी दूसरों पर रहम करें? रहीम बनो जैसे कि मेरा बाप रहीम है। और इस बात को आज हम पहली तलावत में देखते हैं
کیونکہ پہلی تلاوت میں ہوا کیا؟ The people of God sinned. انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے اپنے خدا سے بے وفائی کی، خدا سے دوری اختیار کی، خداوند کی راہوں کو ترک کیا، اور نتیجہ غلامی، ذلت اور اسیری۔ لیکن آج کی پہلی تلاوت بیان کرتی ہے کہ خداوند انہیں یاد دلاتا ہے کہ ڈونٹ وری، آئی ایم اسٹل ود یو، آئی ایم ود یو۔ جس طرح میں نے آپ کو، یا جس طرح میں نے تمہیں مصر کی غلامی سے رہائی دی، اسی طرح میں دوبارہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا، تمہیں دوبارہ سے رہائی دوں گا، تمہیں غلامی اور اسیری سے آزاد کر کے تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا، میں نیا کام کروں گا۔ خداوند کا فرمان ہے کہ میں نیا کام کروں گا، میں بیابان میں راہ اور صحرا میں راستہ بناؤں گا۔ انفیکٹ خدا کہتا کیا ہے؟ خداوند اپنے لوگوں کو اشور کرتا ہے، انہیں یقین دلاتا ہے کہ they are forgiven. I have forgiven you. میں نے تمہاری بدی کو معاف کیا، میں نے تمہیں دوبارہ سے بحال کر دیا۔ اور اسی بات کی کنٹینیوشن جو ہے آج کی پاک انجیل میں پائی جاتی ہے۔ آج کی پاک انجیل میں ہم دیکھتے ہیں sin committed، یعنی گناہ سرزد ہوا، sin committed، but that is not the full story. Sin committed but sin forgiven۔ گناہ ہوا لیکن گناہ کی معافی بھی مل گئی، اور اس لیے آج کی ہماری جو بنیادی آیت ہے وہ یہی ہے، اور یسوع نے کہا کہ میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، چلی جا پھر گناہ نہ کرنا۔ sin committed sin forgiven۔ مسیح خدا میرے عزیزو، جب ہم آج کی پاک انجیل پر دھیان و گیان کرتے ہیں اور اس واقعے پر، کہانی پر غور کرتے ہیں کہ sin committed sin forgiven، تو ایسے معلوم ہوتا ہے، ایسے تاثر ملتا ہے کہ یہ حوالہ گو کہ ہم نے مقدس یوحنا کی انجیل سے پڑھا ہے، لیکن it seems like کہ یہ حوالہ مقدس لوکا کی انجیل کا لگتا ہے۔ sin committed sin forgiven۔ کیسے؟ کیونکہ ہم مسلسل کئی اتواروں سے اس بات پر دھیان و گیان کر رہے ہیں کہ خداوند کیا کہتا ہے کہ جو کھوئے ہوئے ہیں وہ انہیں واپس بلاتا ہے، اور ان کی واپسی پر وہ شادمان ہوتا ہے، خوشی مناتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ کھویا ہوا درم جب مل جاتا ہے تو خوشی ہے، کھوئی ہوئی بھیڑ جب پا لی جاتی ہے تو مالک خوشی کرتا ہے، کھویا ہوا بیٹا جب واپس آتا ہے تو باپ خوشی کرتا ہے۔ تو ایسے لگتا ہے یہ مقدس لوکا کی انجیل کا حصہ ہی ہے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کھوئی ہوئی یا بٹکی ہوئی عورت یا بیٹی جو معاف کی جاتی ہے۔ تو یہ تسلسل لگتا ہے، بٹکے جانے کا، کھوئے جانے کا، واپس آنے کا، معاف کیے جانے کا، اور پھر شادمانی اور خوشی کا۔ چلی جا پھر گناہ نہ کرنا۔ مسیح میں میرے عزیزو، یسوع کے یہ الفاظ اناجیل میں 2 دفعہ دہرائے گئے ہیں یا لکھے گئے ہیں۔ پھر گناہ نہ کرنا، یہ دوسری مرتبہ ہے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب کا مطالعہ کریں تو وہاں جب ایک مفلوج 38 برس سے
حوض کے پاس بیٹھا ہے، جب اسے شفا ملتی ہے تو یسوع سے کیا بات کرتا ہے کہ دیکھ تو نے شفا پائی، پھر گناہ نہ کرنا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کہتا ہے کہ میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، چلی جا پھر گناہ نہ کرنا۔ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا بعد میں دیکھیں گے دونوں حوالوں۔ آج کی پاک انجیل میں بنیادی طور پر 3 مومنٹس ہیں، اگر دھیان سے دیکھا جائے 3 باتیں ہیں۔ انہی تینوں باتوں یا نکات کے وسیلے سے یا ذریعے سے ہم آج کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف بھرپور متوجہ ہوں تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ تو 3 نکات ہیں، میں آپ سے پوچھ بھی لوں گا، ذرا دھیان سے سننا ہے۔ پہلا، دا ٹریپ پھنسانا۔ دوسرا، دا رسپانس، ٹریپ لگایا گیا اور یسوع نے اس کا جواب کیا دیا۔ دا تھرڈ، ججمنٹ ود وارننگ، معافی دی گئی ہے لیکن ساتھ تنبیہ بھی کی گئی ہے، جا میں تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، چلی جا، معافی، ججمنٹ، فیصلہ۔ اب دوسرا کیا ہے؟ وارننگ، پھر گناہ نہ کرنا۔ تو 3 باتیں ہیں، دا ٹریپ، دا رسپانس، دا ججمنٹ ود وارننگ۔ پہلا نقطہ، دا ٹریپ۔ دیکھیں، فقی اور فریسی جو ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پہلا مقصد اس عورت کو سزا دلوانا نہیں تھا۔ اگر وہ چاہتے تو جیسے انہوں نے عین فعل کے وقت اس کو پکڑا تھا وہی اسے سنسار کر سکتے تھے ممکنہ طور پر، شریعت یہی کہتی ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اسے یسوع کے پاس لائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتنا نامناسب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو گناہ کرنا چاہیے اور گناہ کی چھوٹ ہونی چاہیے، یہ بات نہیں، میں فرق بات کرنے لگا ہوں۔ ایک انسان اگر گر ہی گیا ہے یا بھٹک ہی گیا ہے تو ان لوگوں نے اس کی اتنی ضلالت کی یا اتنا اس کو شرمناک طریقے سے لوگوں کے درمیان لے کر بیچ میں کھڑا کیا، امبیرسنگ ہے نا۔ کیا یہ انسانی رویہ حقیقت میں انسانی رویہ ہے کہ گناہگار کو اور زیادہ شرمندہ کرنا؟ اینی ہو، انہوں نے کیا کیا کہ اس عورت کو یسوع کے پاس لائے اور کہا کہ شریعت کہتی ہے کہ ایسوں کو کیا کریں؟ سنسار کریں۔ پس تو کیا کہتا ہے؟ تو بتا۔ یہ ٹریپ ہے کہ تو بتا۔ شریعت یہ کہتی ہے، تمہیں پتا ہے شریعت کیا کہتی ہے، پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہیں پتا ہے۔ فقی اور فریسی ہیں، عالم ہیں، شریعت کو جاننے والے ہیں، بلکہ اس کے ماہر ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں کہ پس تو بتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ پس تو کیا کہتا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے، پس تو کیا کہتا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم یسوع کا رسپانس دیکھیں، میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہودی قانون کے مطابق یا جوش سول لا کے مطابق 3 طرح کے لوگوں کو سزائے موت دی جا سکتی تھی یا دی جاتی تھی 3 گناہوں کی وجہ سے۔ وہ کون کون سے؟ پہلا، بلیسفمی کرنا۔ جب کوئی بلیسفمی کرتا یعنی خدا کے خلاف بات کرتا یا دوسرے لفظوں میں بت پرستی کرتا تو اس کی سزا موت تھی۔ دوسرا، اگر کوئی شخص قتل کر دیتا تو اس کی بھی سزا کیا تھی؟ موت تھی۔ تیسرا، اگر کوئی اڈلٹری کا مرتکب ہو جاتا یا حرام کاری کرتا تو اس کی سزا بھی موت تھی۔ تو 3 جو گناہ تھے، یہ بڑے گناہ تصور کیے جاتے اور ان کی سزا جو تھی وہ بھی بڑی تھی۔ اب تشریح شرح کی کتاب اس کے 22ویں باب میں لکھا ہے کہ جب کوئی شادی شدہ مرد یا عورت ایسا فعل کرتے ہیں،
they should be killed, ان کو قتل کیا جائے, ان کو سزائے موت دی جائے. لیکن اگر کوئی کنواری ایسا فیل کرتی ہے یا اس سے یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اسے کیا کیا جائے؟ سنسار کیا جائے. لیکن جو نوٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سزا دونوں کی دی جائے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ صرف عورت کو دی جائے یا صرف مرد کو دی جائے, بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ دونوں کو سزا دی جائے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جسٹس کے لیے آئے ہیں لیکن وہ خود ہی انجسٹس کر رہے ہیں. اگر وہ واقعی چاہتے تو دونوں کو لانا چاہیے تھا. لکھا ہے کہ این فیل کے وقت انہوں نے اس کو پکڑا تھا. تو سوال یہ ہے کہ عورت کو وہ لے کر آئے ہیں لیکن مرد کہاں ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہم بعد میں بات کریں گے. تو پہلے نمبر پر ان کا سچ میں عورت کو سزا دینا مقصود نہ تھا, بلکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ لکھا بھی ہے آج کی کلام میں, انہوں نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کی وجہ پائیں. The ٹریپ کیا ہے؟ کہ یسوع پر الزام لگایا جائے. ٹریپ کیا ہے؟ اس کو آزمایا جائے. ٹریپ کیا ہے؟ اس کو پھنسایا جائے. اب اگر یسوع یہ کہتا ہے لیٹ ہر گو, اسے جانے دو, تو یہ شریعت کے خلاف ہے. اگر یسوع یہ کہتا ہے کہ سٹون ہر, تو پھر جو سول لا ہے اس میں مداخلت ہے. تو دونوں صورتوں میں ٹریپ جو ہے ان کا کامیاب ہو سکتا تھا, لیکن یسوع نے ایسا نہیں کیا. اور یہیں سے ہمارا دوسرا نقطہ شروع ہوتا ہے. What was the response? یسوع نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ یسوع کا اس معاملے میں اس بات پر رد عمل کیا ہے؟ اور جب ہم رد عمل کو دیکھتے ہیں تو رد عمل دو طرح کا ہے. ایک ہے نان وربل اور دوسرا وربل. یعنی ایک خاموش رہ کر یسوع نے جواب دیا ہے اور دوسرا الفاظ کے ذریعے سے بھی. تو دو طرح کا رسپانس جو ہے ہمیں آج کی پاک انجیل میں ملتا ہے. پہلا ہے نان وربل رسپانس اور دوسرا ہے وربل رسپانس. نان وربل کیا ہے؟ جب اس سے سوال کرتے رہے تو اس نے کیا کیا؟ یسوع نے جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنا شروع کیا. یہ پہلا رسپانس ہے. نو رسپانس, کوئی جواب نہیں دیا. جب وہ سوال کرتے ہیں یسوع نے جواب نہیں دیتا کہ تو بتا کیا کرنا چاہیے, لیکن یسوع نے یہ جواب نہیں دیتا, سائلنٹ ہے, نو رسپانس. لیکن نان وربل ہے, زمین پر لکھتا ہے. اس کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں, اس پر آج ہم بات نہیں کریں گے. بہرحال اب نان وربل رسپانس در حقیقت دو باتیں ظاہر کرتا ہے. پہلا an act of refusal. جب یسوع جواب نہیں دیتا, جھک کر انگلی سے زمین پر لکھتا ہے, تو اس کا مطلب ہے an act of refusal, میں نہیں مانتا. دوسرا ڈس انگیجمنٹ, میں اس سارے معاملے میں شریک نہیں ہوتا. یہ یسوع کا پہلا رسپانس ہے, جواب ہے, ریفیوزل اینڈ ڈس انگیجمنٹ. اب جب وہ دوبارہ اس سے سوال کرتے ہیں تو پھر یسوع کا جواب کون سا ہے؟ وربل ہے. اور وربل کیا ہے؟ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اسے پتھر مارے. اور لکھا ہے وہ پھر جھک کر زمین پر لکھنے لگا اور وہ یہ سن کر بزرگوں سے لے کر ایک ایک کر کے چلے گئے. What was the reason? یسوع نے کہا کہ جو بے گناہ ہے وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ پتھر مارے. اور کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں بے گناہ ہوں؟ انسان ہو اور گناہ نہ کرے, یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں, ہم گناہ کرتے ہیں, معافی بھی حاصل کرتے ہیں, ہمیں گناہ سے دور بھی رہنا چاہیے, لیکن انسان ہے, گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو لکھا ہے کہ بزرگوں سے لے کر, بڑوں سے لے کر, چھوٹوں کی بات نہیں, فقیوں فریسیوں کی بات, علماء کی بات ہے, مذہبی جو لیڈر ہیں ان کی بات ہے. سب سے پہلے وہ گئے, کیونکہ سارے تو بڑے شاید گناہ گار ہو ہی ہوں.
ایسا ہی ہے نا ممکنہ طور پر. تو سب سے پہلے لکھا ہے بزرگوں سے لے کر ایک ایک کر کے کیا ہوا, چلے گئے, کسی نے کچھ نہ کہا. آپ پوائنٹ بھی نوٹڈ, they came to shame Jesus. They came to shame Jesus, but now they live with shame. وہ یسوع کو شرمندہ کرنے کے لیے آئے تھے, اس کو پھنسانے کے لیے آئے تھے, لیکن وہ خود شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کو دیکھ کر, کیونکہ ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ جب یسوع نے زمین پر لکھا تو ان کے گناہ ان کے سامنے آ گئے. تو they came to shame Jesus, but what happened in return? They leave or they left with shame. وہ خود شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گئے. جو تم میں بے گناہ ہو وہی پتھر مارے. مطلب کیا ہوا کہ یسوع شاید یہ بھی کہنا چاہتا ہے, یہ انٹرپریٹیشن ہے, لکھا نہیں, کہ ٹھیک ہے عورت کو سزا دو, لیکن جو گناہ گار ہے وہ اسے سزا نہیں دے سکتا. اوکے, اس نے گناہ کیا ہے, اس کو سزا دو, لیکن جو بے گناہ ہے وہ سزا دے گا, گناہ گار نہیں. گناہ گاروں کے ہاتھوں سے سزا نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے شریعت پر عمل کرو, قانون لاگو ہونا چاہیے, یا قانون جو ہے نافذ العمل ہونا چاہیے, لیکن جو خود قانون توڑتا ہے وہ اسے نافذ العمل نہیں کر سکتا. یعنی وہ خود گناہ گار ہیں, خود قانون توڑتے ہیں, خود شریعت کے خلاف چلتے ہیں, تو پھر وہ خود کیسے سزا گناہ گار کو دے سکتے ہیں. اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خوفناک بات ہے, خطرناک بات ہے. خطرناک بات کیا ہے کہ جب ایک گناہ گار کسی دوسرے گناہ گار کے ہاتھ سے سزا پائے. یہ خطرناک بات نہیں ہے کہ ایک گناہ گار جو خود گناہ گار ہے اور وہ دوسروں کو گناہ کی سزا دے جو کہ خود گناہ گار ہے. ایک گناہ گار دوسرے گناہ گار کے ہاتھ سے قتل کیا گیا, یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے یسوع کہتا ہے کہ جو بے گناہ ہے وہ سب سے پہلے اسے پتھر مارے. مطلب یہ کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں سب کچھ لینا چاہتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے سزا دینا چاہتے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ آج کے معاشرے میں بھی کئی دفعہ لوگ اتنے, لفظ سخت ہے لیکن چلو کر ہی دیتا, کتنے جاہل ہوتے ہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. اور پاکستان میں بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں جب لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لوگوں کو مار دیا, قتل کر دیا. ریزنز یو نو مینی, اور واقعات بھی آپ جانتے ہیں کہ جب لوگوں نے صبر نہ کیا, انہوں نے دوسرے کو گناہ گار سمجھتے ہوئے کیا کر دیا, قتل کر دیا, مار دیا. اب یہ بندہ سوال کرے کہ کیا وہ خود بے گناہ تھے؟ نہیں. کیا وہ خود قانون پر عمل کرتے تھے؟ نہیں. لیکن ہوا کیا, گناہ گاروں نے جس کا گناہ ابھی تک کنفرم بھی نہیں ہوا اس کو کیا کیا, مار دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے ہاتھوں میں سب کچھ لے لینا. اور اس کی مثال جو ہے ایک بڑے واقعے سے ہمیں ملتی ہے. جو ڈیزرٹ فادرز تھے وہ بڑے دھیان و گیان میں اپنی زندگی ڈیزرٹ میں گزارتے, اور ایک دن جو ڈیزرٹ کا راہب تھا اس کے پاس اس کا ایک شاگرد آیا. اس نے کہا کہ میرے دل میں ایک بڑا کھٹکا سا ہے, اور میرے بھائی نے مجھ سے میرے دل کو توڑا ہے, میرے ساتھ ناانصافی کی ہے, اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے, اور میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. راہب نے جواب دیا کہ ایسا نہ کرو, خدا پر چھوڑ دو, خدا خود انصاف کرے گا, خدا پر یہ سارا معاملہ کیا کرو, چھوڑ دو. لیکن وہ شاگرد جو ہے وہ بضد ہوتا ہے اور کہتا نہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دوں, اپنے سامنے اسے سزا دوں, میں اس کا حساب برابر کرنا چاہتا ہوں. اس نے مجھے ہرٹ کیا, میں بھی ہرٹ کروں گا, میں اسے اسی وقت سزا دینا چاہتا ہوں. تو راہب نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے
دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ دہرائے. اس نے کہا اے خدا مجھے لگتا ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب انسان کو تیری ضرورت نہیں رہی, کیونکہ اب انسان نے انصاف دینا اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. انصاف کرنا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے. لیکن جب انسان انصاف دینا, سزا دینا اپنے ہاتھ میں لے لے تو اٹ مینز کہ اب خدا کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اس نے افسوس کے ساتھ کہا اے خداوند مجھے لگتا ہے کہ اب انسان کو تیری ضرورت نہیں, کیونکہ انسان اب اپنے ہاتھوں سے سزا دینا چاہتا ہے, اپنے ہاتھوں سے انصاف کرنا چاہتا ہے, اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کرنا چاہتا ہے, خود ڈیسائیڈ کرنا چاہتا ہے کہ گناہگار کون ہے اور گناہگار کون نہیں ہے. تو یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے خود گناہگار ہیں, پھر بھی انہوں نے ایک گناہگار عورت کو یسوع کے پاس لائے, وہ اسے سزا دینا چاہتے ہیں. اب تھرڈ اینڈ لاسٹ نقطہ, ججمنٹ ود وارننگ. جب سارے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ڈوائن مرسی الہی رحم, اور دوسرا ڈوائن کمیشن حکم. ڈوائن مرسی کیا ہے؟ کہ میں تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا. ججمنٹ کیا ہے؟ فیصلہ کیا ہے؟ کہ میں تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا. ڈوائن کمیشن کیا ہے؟ کہ پھر گناہ نہ کرنا, چلی جا. ججمنٹ ود وارننگ, وارننگ بھی ہے کہ چلی جا, پھر آئندہ گناہ نہ کرنا. سینٹ اگسٹن کہتے ہیں only two were left at that time. Only two were left. What? Misery and mercy. گناہ اور معافی. گناہ اور خدا کا فضل اور رحم, دو ہی رہ گئے نا, ایک گناہگار اور دوسرا خدا کا رحم, خدا کی معافی. تو یسوع اس عورت کو معاف کر دیتا ہے, کہتا ہے کہ چلی جا, پھر گناہ نہ کرنا. وہ فتویٰ نہیں دیتا, فتویٰ نہ دے کر اسے اس نے مستقبل کی امید عطا کی ہے, اسے نئے انداز سے جینے کا موقع دیا ہے. این ادر چانس, جس طرح ہم پچھلے اتواروں میں پڑھتے رہے, کیا خداوند اسے ایک موقع اور دے, ایک سال اور دے دے. میری ریکویسٹ ہے کہ یہ شاید دوبارہ پھل دے, ایک موقع اور دے. یہ بے پھل درخت ہے, اس نے 7 سالوں سے, یہ 6 سالوں سے پھل نہیں دیا. لیکن اے خداوند میں منت کرتا ہوں کہ اسے ایک موقع اور دو. اینڈ دیٹ از وٹ اٹ ہیز ہیپن. خداوند اسے ایک اور موقع دیتا ہے تاکہ وہ نئے انداز سے جیے, نئی زندگی کا آغاز کرے, خداوند میں اپنی زندگی کو شروع کرے. اب وارننگ بھی ہے, میں نے تجھے معاف کیا, میں تجھ پر فتویٰ نہیں دیتا, لیکن وارننگ ہے چلی جا, پھر گناہ نہ کرنا. اب میں نے کہا تھا کہ 2 موقعوں پر یسوع نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ پھر گناہ نہ کرنا. اس مفلوج سے کہا کہ تو نے شفا پائی, چلا جا, پھر گناہ نہ کرنا. اس عورت سے کہا چلی جا, پھر گناہ نہ کرنا. لیکن جب اس مفلوج کو یسوع نے کہا کہ تو نے شفا پائی, پھر گناہ نہ کرنا, تو اس کے آگے ایک لفظ ہے, آگے آیت ہے, وہ کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ تیری حالت اس سے بھی زیادہ یا اس سے بھی بدتر نہ ہو جائے. پھر گناہ نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ تیری حالت اس سے بھی بدتر نہ ہو جائے. مطلب
کہ اب تو بچ گیا ہے, اب تو نے شفا پائی ہے, لیکن مذہبی قیادت تجھے قتل کر دے. اور اس سے بھی یسوع در حقیقت یہی کہہ رہا ہے کہ اب تو بچ گئی ہے, میں نے تجھے معاف کر دیا ہے, میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے, لیکن اگر تم نے دوبارہ گناہ کیا تو اب یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ اب تو وہ صرف ٹریپ کرنے کے لیے آئے تھے, اب تو وہ صرف مجھے مارنا چاہتے تھے یا مجھ پر الزام لگانا چاہتے تھے, لیکن اگر تو نے دوبارہ گناہ کیا تو وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے. They will find a new way to kill you again. اس لیے دوبارہ گناہ نہ کرنا. اب تو وہ تجھے میرے پاس لے کر آئے ہیں, لیکن دوسرے موقع پر شاید وہ تجھے وہاں ہی قتل کر دیں. چلی جا, پھر گناہ نہ کرنا. اب ہوا کیا, ایٹ دی اینڈ کیا ہوا؟ بڑا قابل غور عمل ہے, قابل غور بات ہے جو اینڈ پر ہوئی. دھیان سے سنیں. واٹ ہیپنڈ؟ فرسٹ, جو گناہگار تھی, جو گناہگار تھی وہ معافی پا کر واپس لوٹی. یہی ہوا نا, جو گناہگار تھا وہ پاک صاف ہو کر گھر کو گیا, لیکن جو راست باز تھے وہ گناہگار ہو کر واپس لوٹے. جب ان کے سامنے گناہ آئے تو کیا ہوئے؟ ایک ایک کر کے چلے گئے. تو جو گناہگار تھے وہ معافی پاتے ہیں, اور جو راست باز اپنے آپ کو بناتے تھے وہ گناہگار ہو کر واپس چلے گئے. پکڑی جانے والی بچ گئی اور پکڑوانے والے پھنس گئے. ایسا ہی ہوا ہے نا, جس کو پکڑ کر لائے تھے وہ تو بچ گئی, اس پر فتویٰ نہیں لگایا گیا, وہ بچ گئی ہے, لیکن جو پکڑ کر لائے تھے وہ خود شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے. عزیزو, آج کی یہ تلاوت, یہ کہانی یا واقعہ ہمارے لیے کیا پیغام رکھتا ہے؟ میں بشپ فولٹن جے شین کے خیالات کے ساتھ اس کا اختتام کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں آسمان پر 3 سرپرائزز توقع کرتا ہوں. یعنی جب میں آسمان پر ہوں گا تو 3 سرپرائزز میرے منتظر ہیں, یا 3 سرپرائزز ہو سکتے ہیں. بٹ فرسٹ, کہ خدا کی بادشاہی یا آسمان پر, یا سادہ لفظوں میں جنت میں وہ لوگ شریک ہوں گے جن کی مجھے وہاں توقع نہ تھی. پہلا سرپرائز کیا ہے جی؟ جنت میں میں ان لوگوں کو دیکھوں گا جن کی مجھے توقع نہ تھی. عام طور پر ہم بھی کرتے ہیں, انہیں کدی نہیں جنتی ہو سکتا, اے سدھا دوزخ جائے گا. بھائی ہو اور ہوئی, ہم کون ہیں جو الزام لگائیں یا جو جج کریں؟ ایک گناہگار پر کیا کرتا ہے؟ الزام لگاتا ہے. تو بشپ صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں آسمان پر کیا دیکھتا ہوں, وہ لوگ خدا کی بادشاہی میں شریک ہوں گے جن کی مجھے کبھی توقع نہ تھی, یا جس کی انسان توقع نہیں کرتا وہ آسمان کی بادشاہی میں شریک ہوں گے, داخل ہو جائیں گے. دوسرا سرپرائز کیا ہے؟ وہاں وہ لوگ موجود نہیں ہوں گے جن کی مجھے کیا تھی؟ توقع تھی. کہ میں کیا پکے جنتی نے, انہیں جنت کما لی ہے. ایسے دفعہ کئی دفعہ کہنے نا اے جنتی ہے, انہیں جنت کما لی ہے. جن کی ہم توقع کرتے ہیں, بشپ صاحب کہتے ہیں کہ جن کی میں توقع کر رہا تھا کہ پکے نے جنتی, اتھے ہے ہی نہیں. تو جنہ دے بارے میں توقع نہیں کرتا وہ سارے سلام سکون نال انجوائے کر رہے ہیں. تیسرا سرپرائز وہ کہتا ہے, تیسرا سرپرائز یہ ہوگا کہ میں وہاں ہوں گا اور یہ دیکھ رہا ہوں گا. وہ کہتا ہے میں بھی گناہگار ہوں, مجھے معلوم نہیں کہ خداوند میرے بارے میں کیا سوچتا ہے, یا کیا میں اس بادشاہی کا حصے دار ہوں یا شریک ہوں گا. تو سب سے بڑا سرپرائز تو یہی ہوگا کہ میں بھی ادھر ہوں گا.
पैगाम इसमें छुपा हुआ है। हम अपने अंदाज से देखते हैं, लोग दूसरों को अपने अंदाज से देखते हैं, लेकिन खुदा का इंसान को, गुनाहगार को देखने का अंदाज अलग, जुदा, मुनफरिद और अपना है। और ये बात समझने की जरूरत है। और जब ये बात हम समझ पाएंगे तो यकीनी तौर पर हम भी खुदा के रहम से बाहर नहीं होंगे। आए, जिस तरह खुदा देखता है, जिस तरह खुदा रहम करता है, जिस तरह खुदा बर्ताव करता है, हम वैसा देखने की कोशिश करें। मुश्किल है, लेकिन कोशिश करना जरूर है। मसीह खुदा उनके वसीले से आमीन।